अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में इलेक्शन के लिए दी गई जो डेडलाइन थी, तारीख थी 14 मई, उसमें 6 दिन यानी एक हफ्ता बाकी रह गया है। इन 6 दिनों में या इस एक हफ्ते में बज़ाहिर जो इंतखाबात का इनेकात है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। किसी सूरत ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात हो नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि 14 मई को किसी सूरत इलेक्शन नहीं हो सकते। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी खबरदार कर दिया है कि 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते तो हम एक बार फिर सड़कों पर होंगे, और तब तक सड़कों पर होंगे जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट अपने मौके पर डटी हुई है कि इंतखाबात होंगे तो वक्त पर होंगे। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा शहबाज शरीफ साहब लंदन में उन्होंने मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के इस्तेहकाक और आईनी इख्तियारात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम के तमाम उम्मीदें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगी हुई हैं। और परवेज़ इलाही साहब का गुज़िश्ता दिनों इस तनाजुर में ये बयान सामने आया था कि उम्मीद है कि इस हफ्ते अदालत से कोई शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीब से खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। सुनिएगा जरा। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये किसी की चॉइस नहीं है बल्कि आइन की बात है। फैसला चैलेंज ना किया जाए तो ये हतमी हो जाता है। इस सारी सूरत हाल पर जरा आज तफसील से बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब फैसला इंप्लीमेंट कराने के लिए ऑप्शंस क्या बाकी रह गए, किस तरह से ये फैसला इंप्लीमेंट होगा 6 दिन के अंदर अंदर। इसके साथ साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी समाअत हुई है। एक बार फिर हमने देखा कि हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट की कार्रवाई की तफसीलात भी जमा कराने का हुक्म दे दिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम कल तक जो तमाम तर तफसीलात हैं इस हवाले से वो जमा करा देंगे। आज के जो रिमार्क्स रहे वो भी बड़े अहम रहे, इस पर भी जरा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तफसील से बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज आपसे करते हैं। एहतशाम साहब, क्या सिनेरियो लग रहा है? अब 6 दिन बाकी रह गए 14 मई की डेडलाइन को। हमने देखा कि हुकूमत ने ना फंड्स जारी किए ना सिक्योरिटी दी, बल्कि वो अपने मौके पर डटी हुई है कि किसी सूरत हम 14 मई का फैसला इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे। फिर गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने खिताब में जो कुछ कहा, फिर शहबाज शरीफ ने लंदन में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या सिनेरियो देख रहे हैं सर आप? सोनिया, अब तो सदाकत भाई साहब आगे उनसे हम बात करेंगे, लेकिन 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा और वो कमेंट लें, उसके बाद उस पर हम सवाल आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछूँगी। हाँ। देखिए सोनिया, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 6 दिन रह गए हैं। इलेक्शन की जो बात हो रही थी 14 मई की, वो तो इलेक्शन होते बजाय नज़र नहीं आ रहे। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं जी नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। अब जो आपने बात की, चीफ जस्टिस का खिताब कल बड़ा वाज़ेह था, बड़ा मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई मुबहम था, ना इन्होंने अपील की, ना रिव्यू गए, ना चैलेंज किया। जाहिर सी बात है वो तो फैसला अपनी जगह पे खड़ा हुआ। फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट की ज़ुबान कुछ और है, फिर सियासी जमातों के नुमाइंदे अटॉर्नी जनरल जब अदालत में जाते हैं तो मौक़िफ़ तब्दील कर लेते हैं, वहाँ जाके शो करते हैं कि जी जो आप कहेंगे आपके साथ रहेंगे। सोनिया, हर आने वाला दिन हमें एक मज़ीद डेडलॉक की तरफ लेके जा रहा है, एक बंद गली की तरफ लेके जा रहा है। देखें, एक तो इस सिल्वर लाइनिंग नज़र आई थी कि बातचीत करेंगे, बैठ जाएंगे, 3 बड़े इशूज़ के ऊपर आप 4 चीज़ों में से 3 पे इत्तफाक हो गया। यानी कि जी कि इलेक्शन के रिज़ल्ट माने जाएंगे, पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, और फिर ये कि जी केयर टेकर सेटअप होगा। 3 बातें। चौथी बात इस पे इख्तलाफ है, वो ये है कि जी इलेक्शन की डेट क्या होगी। इस पे मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि इस वक्त भाई साहब जो सूरत हाल बन गई है, जो आपके लिए हालात मुश्किल हो गए हैं, आपकी सफरिंग बहुत ज़्यादा होगी है। आम तौर पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि आप को सियासी मामलात माज़रत के साथ कहते हैं कि शायद आपकी नज़र उन पर नहीं है, आपके लीडर की भी नहीं है, आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं, आप एक से एक अपना दुश्मन बनाए जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को आप अपने खिलाफ किए जा रहे हैं। सियासी जमातें, बड़ी हैरत की बात है, इमरान खान साहब ने एक साहब का नाम लिया, जरदारी साहब और शहबाज साहब उनके हक़ में आ गए। देखिए, पाकिस्तान की सियासत ये बताती है कि 70 सालों में आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते।
آپ بھی نہیں لڑے, کہنے والے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہی آپ کو لے کے آئے تھے. اب بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ہیں. میرا سوال آپ سے اس وقت ہے بھائی صاحب کہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ معاشی اور سیاسی عدم استحکام زمین بوس ہو چکا ہے. اس کے بعد IMF کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, انہوں نے نئی سے نئی شرطیں, وہ جو 14 مئی کو ان کا 13 مئی کو ان کا 10 مئی کو بیٹھنے جا رہا ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میٹ کر رہے ہیں, اس میں پاکستان کا نام ہی نہیں ہے, کہ انہوں نے ذکر ہی نہیں کرنا, کہ وہ وہی بات کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہم نے آپ کو وہ فائنینسنگ گیپ کی بات کی تھی ایکسٹرنل کی, وہ آپ نے پورا نہیں کیا, نتیجتاً یہ بات نہیں ہوگی. اب میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ اپنے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہے ہیں, آپ گیو اینڈ ٹیک کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے, اور پھر یہ کہ اگست میں اس کے بعد کتنا ٹائم رہ جائے گا, سپٹمبر میں الیکشن ہونے ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک اپرچونٹی ملی تھی, ونڈو آف اپرچونٹی تھی, بیٹھ کے طے کر لیتے بجائے اس کے کہ نہیں ہم سڑکوں پہ جائیں گے. جی عباسی صاحب. جی سیام صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت سارے سوال کیے ہیں. دیکھیں ایک تو میرا سیاسی انٹرسٹ ہے, اگر میرا سیاسی انٹرسٹ ہوتا اور ہمیں اپنے ذاتی سیاسی مفاد کی فکر ہوتی تو نہ ہمیں اسمبلیاں توڑنے کی ضرورت ہوتی, نہ حکومتیں ختم کرنے کی ضرورت ہوتی, ہم بیٹھے رہتے باقیوں کی طرح اور پاکستان کی معیشت کو ڈوبتا ہوا دیکھتے رہتے. آج دنیا گلوبل ولیج ہے, پوری دنیا کو پاکستان کے معاشی حالات کا بخوبی علم ہے. جتنا مرضی فگر فجنگ کر لیں اسحاق ڈار صاحب, جتنا مرضی ڈرامے بازی کر لیں کہ وہ آئیں گے تو ڈالر ڈر کے نیچے گر جائے گا, وہ آئیں گے تو مہنگائی جو ہے وہ رکنا شروع ہو جائے گی اور معیشت دوڑنا شروع ہو جائے گی. آپ نے وہ ساری باتیں سنی, وہ سب فراڈ تھا, وہ سب آئے واش تھا, وہ سب ایک رجیم چینج کے جتنے پلیئرز تھے ان کا اس قوم کو دھوکہ تھا. ہم اس بات کو پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کو جو اس وقت بحران ہے سیاسی یا آج جو ایک آئینی بحران ہے, اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کو نئے الیکشن دیے جائیں, نئی حکومت آئے, وہ سیاسی فیصلے کرے, وہ معاشی فیصلے کرے, اس کے پیچھے لوگوں کی بیکنگ ہو, اس کو عوامی سپورٹ ہو, اور وہ جب فیصلے کرے گی اپنی پوری عوام کی سپورٹ کے ساتھ تو جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے سامنے بھی اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی. تو اس وقت تو ہم ایک ملٹیپل ایک ڈیزاسٹر کو خود کال کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان جس میں آپ نے خود ہی بتا دیا اس ڈیزاسٹر میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ مجھے مکمل کرنا, جی مجھے جملہ مکمل. پاکستان جو اس وقت ایک معاشی گرداب میں تھا, اوپر سے پولیٹیکل ایک انسٹیبلٹی میں چلا گیا, اور اب اگلے 2 دن بعد 4 دن بعد اللہ نہ کرے پاکستان جس کی بنیاد ایک آئین تھی اب وہ بھی ٹوٹنے جا رہا ہے, تو پتہ نہیں پاکستان کے معاشرے کا کیا ہوگا. مجھے فکر لگی ہوئی ہے, آپ کے باقی سوالوں کا جواب میں پھر دوں گا جب آپ مجھے موقع دیں گے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو معاشی اور سیاسی استحکام اور عدم استحکام اور گرداب کی جو بات کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کو PTI اور عمران خان صاحب کو بھی اس میں ایکولی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. اب 2 دن جو چائنا کے فارن منسٹر یہاں کے ہو گئے ہیں, شاید میرا خیال ہے آپ کی لیڈرشپ کو بھی سنا ہے, یہ کہہ دیا گیا ہے, بتایا گیا بڑے ڈائریکٹ انڈائریکٹ لہجے میں, اور ان کو بھی PDM کے لوگوں کو بھی کہا گیا, اداروں کو بھی کہا گیا ہے کہ جی ہوش کے ناخن لیں, آپ کا ملک زمین بوس ہو رہا ہے, یہ سیاسی استحکام کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں, ہمارا CPEC نہیں چل پا رہا, خطے میں جو سیکورٹی کی بات ہے, دہشت گردی کی بات ہے, ایک میسیج آف وننس نہیں جا رہا. تو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک باہر کا ملک آ کے فارن منسٹر آپ کو سمجھا رہا ہے, آپ کو بھی سمجھا رہا ہے, آپ کی پارٹی کو بھی, ان کو بھی, کہ آپ آئیں معاملات بیٹھ کے طے کریں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ بیٹھنا ضروری ہے؟ جی دیکھیں, میں آپ جو آپ کوئی باہر کا ملک سمجھا رہے ہیں, ہم یہی بات کچھ لوگوں کو سمجھا رہے تھے آج سے سال پہلے کہ یہ جو آپ ایک جو جہان کے رد کیے ہوئے لوگوں کو آپ ہیرو بنا کے شہباز شریف کو اور اسحاق ڈار کو پیش کر رہے ہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان کی معیشت جتنی وولٹائل ہے, اگر آپ اس طرح کا یہ رجیم چینج کا پلان کریں گے تو یہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا. آپ کے سامنے اس وقت 12% مہنگائی کو ہماری سیاسی اور غیر سیاسی طاقتیں بہت مہنگائی کہتی تھیں, آج سب کو چپ لگی ہوئی ہے جب مہنگائی 40 سے 50% ہے. اس وقت 6% کی گروتھ ہم پروجیکٹ کر رہے تھے اور 5.7 کی گروتھ چل رہی تھی, اس وقت ان کو معیشت کمزور لگ رہی تھی. آج زمین بوس ہو گئی ہے. تو آج یہ کوئی بالکل سیاسی طور پہ ہماری لیڈرشپ نے یہ وقت سے پہلے سب کو سمجھا دیا تھا. آج بھی یہ جو سال آپ نے ضائع کیا, یہ جو تجربہ کرنے کی کوشش کی آپ نے ایک چوروں کے گروپ کو لا کے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی, وہ ناکام ہو چکا ہے. اب ضد بازیاں چھوڑیں اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق ہونے دیں. اور ایک اور بات میں کروں گا, اگر مجھے موقع دیں, کہ ادارے ہمارے سارے قابل احترام ہیں, ہمارے ادارے ہیں, لیکن اگر پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ایمبیسڈر وہ ہے عمران خان,
اگر ادارے عمران خان کو دیوار سے لگائیں گے تو اس سے انٹرنیشنلی اداروں کی کریڈیبلٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں سمجھ جائیں کہ عمران خان کو اس پاکستان کے مثبت پروجیکشن کے لیے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا. دیوار سے لگائیں گے, عمران خان بولے نہ بولے, دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کی کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب, معاشی استحکام کی آپ کو بڑی فکر ہے, لیکن معاشی استحکام جڑا ہے سیاسی استحکام سے. اب عمران خان صاحب نے پھر سے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا, انہوں نے کہا جب تک انتخابات نہیں ہوتے ہم سڑکوں پر آئیں گے. لیکن میرا سوال سر یہ ہے کہ ایک ہی مطالبہ تھا آپ کا فوری الیکشن کا, اس کے لیے ہر طرح کا حربہ آپ نے استعمال کیا. 25 مئی کا لانگ مارچ دیکھیں, قومی اسمبلی سے استعفے, جیل بھرو تحریک, 2 چلتی حکومتوں کو چلتا کیا. کیا اچیو کر لیا سر؟ کوئی کسی مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہوئے, پھر سے سڑکوں پر آ کر کیا اچیو کر لیں گے آپ سر؟ اور یہ تیسری مرتبہ یہ دیکھ لیں بادشاہ صاحب کہ جو تحریک چلائیں گے, تیسری مرتبہ جو ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ ناکام ہوتا ہے, جو بظاہر لگ رہا ہے, اور رانا ثناءاللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ نکلو پھر ہم تمہارا علاج کریں گے, پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں احتشام صاحب, جتنی باتیں سونیا نے بتائی ہیں, ہم نے اسمبلی سے نکلنے سے لے کے حکومتیں توڑنے کے بعد, سڑکوں پہ آنے کے بعد, اور 90 دن کا الیکشن ڈیمانڈ کرنے کے بعد, کون سی ہماری ڈیمانڈ غیر جمہوری, غیر آئینی یا غیر سیاسی ہے؟ ہمارے تمام معاملات آئین کے اندر رہ کے ہیں. ہم نے اگر اسمبلیاں توڑی ہیں تو ہمارے وزیر اعلیٰ کے پاس صوبے کا مینڈیٹ تھا, انہوں نے ملک کو الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم کرنا, جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں, وہ ہم نے کہا تھا, وہ نہیں مانا گیا. آپ ان سے پوچھیں نا جو اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بند کمروں میں, انہوں نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ انہوں نے ہماری بات نہ مان کے ملک کو جو ایک سیاسی اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی ہماری جو پروپوزل تھی, اس کو نہ مان کے کیا حاصل کر لیا؟ کیا کچھ ہوا؟ اور کیا ان چوروں کے ٹولے سے آپ ملک چلا سکتے ہیں؟ نہیں. لہٰذا اس کا حال یہی ہے کہ آئین کے اندر رہ کے الیکشن لیکن اس کا تو بھائی صاحب کسی نے بھی نہیں غور کیا نا. پاکستان اپنے کندھوں پہ, اگر سیاسی جماعتیں یہ ادراک نہیں رکھ رہی, ادارے یہ ادراک نہیں رکھ رہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے, پی ٹی آئی نہیں رکھ رہی, پی ڈی ایم نہیں رکھ رہی, تو کون رکھے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ عمران خان صاحب بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. اب وہ جس طریقے سے بغیر ثبوت پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ اب تو جرنیل کا نام بھی لے لیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اب لوگوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا ہے کہ یہ باتیں کہنے سے عمران خان صاحب صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں, پلینگ ٹو دا گیلریز. آپ نہیں سمجھتے کہ بغیر ثبوت کے الزام لگانا, اس سے کیا چیز ہوگا؟ اور انٹیگنائز سچویشن ہوگی, آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. بالکل یہ سنجیدہ بات ہے اور آپ بالکل سنجیدہ بات کر رہے ہیں. اس کا سنجیدہ جواب یہ ہے کہ ہمارے معزز جو ادارے ہیں, ان کے جو بڑے بڑے افسران ہیں, وہ بہت اہم ہیں اور ان کا بڑا رول ہے. لیکن عمران خان بھی کوئی گلی میں چلتا ہوا کوئی تجزیہ کار نہیں ہے کہ وہ تجزیے پہ بات کر رہا ہے. عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم تھا, اور یہ جتنے بڑے بڑے افسران جن کا آپ نام لے رہے ہیں, ان کی اپوائنٹنگ پوسٹنگ عمران خان نے 3.5 سال کی, اور بہت کو لگایا, بہت کو ہٹایا, اور آئندہ بھی عمران خان کرے گا. اگر عمران خان کو الزام لگا رہے ہیں تو وہ نہ ان کی پاکستانیت پہ, نہ ان کی حب الوطنی پہ, اور نہ ان کی سمجھ پہ آپ اور میں بول سکتے ہیں. اگر کسی بڑے افسر پہ الزام لگ رہا ہے تو اس سے ایک بڑا آدمی لگا رہا ہے. لہٰذا یہ میرا خیال ہے بڑوں کی لڑائی ہے, اس کو بڑوں تک رہنے دیں. اور جو بڑے الزام لگا رہے ہیں, جس بندے کے اوپر 2 طرح کے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, اور وہ بندہ اگر اپنی مرضی کا بندے کو پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتا, تو میرا خیال ہے یہ المیہ ہے ہم سب کے لیے کہ کیا اتنا بڑا پاکستان کا چیف ایگزیکٹو اور تاریخ میں ایک بہت بڑا لیڈر اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کو اگنور کیا جانا چاہیے. کیا آپ جو یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ سیاست کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ ممکنات کا کھیل ہے, ساری دنیا میں ممکنات سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. یہ ممکنات میں آپ لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کے لیے فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے؟ دیکھیں نا, آپ بالکل ٹھیک ہے, آرٹ آف پاسبلٹیز ہے, لیکن ہمارا ایک قومی ایجنڈا بھی ہے, ایک ہمارا نظریہ بھی ہے, ایک ہمارا ٹارگٹ بھی ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے. اس کے لیے بہت جگہ پہ ہم اپنے نظریے پہ کمپرومائز تو نہیں کر سکتے, اپروچ پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. جو کچھ پاکستان سے میس ہوا, ہم چاہتے ہیں کہ بالکل اس کو پیچھے چھوڑیں, آئے آگے نکلے. لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں پہ کاٹا ہے, فلاں پہ کاٹا ہے, اور بند کمروں میں بیٹھ کے میں طے کروں گا کہ کس نے پاکستان چلانا ہے, تو میرا خیال ہے یہ لیکن عباسی صاحب, گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بہت ساری دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے نظریات پر کمپرومائز کیا اور پھر عمران خان صاحب نے اسے اپنی بڑی غلطی قرار دیا. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں, اس پوائنٹ پر بریک پہ آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
احتشام صاحب، ابھی تک پی ڈی ایم کی جماعتوں سے اگر بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ان سب مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، لیکن ہم نے دیکھا مذاکرات کے 3 دور ہوئے، بے نتیجہ نکلے. ابھی بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے تعطل کا شکار ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ختم ہو گئے. ذمہ دار کون ہے سر ان مذاکرات کی ناکامی کا؟ دیکھیں، یہ تو سب دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم، ہم بار بار کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے، رات کو سارے چینل جتنے 7 بجے سے ٹائم شو سے لے کے 10 تک یہی کہا جاتا ہے، ان کے منہ پہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ آپ کو ڈر ہے کہ الیکشن ہار جائیں گے، اور یہ فرار اختیار کر رہے ہیں. شیخ صاحب تو فراری کا لفظ بھی ان کو دے چکے ہیں. سونیا، میرا کنسرن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو سیاسی طور پہ فوش غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، 1 سال ہو گیا ہے، کتنا اپنے لوگوں کو بھائی صاحب آپ نے تھکانا ہے، کب تک آپ لے کے چلیں گے؟ یہ آپ کا اثاثہ ہے، ان کو سنبھال کے رکھیں. تیسری دفعہ تحریک چلانے جا رہے ہیں، پھر وہ دبا دیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے کون کہاں کھڑا ہوا ہے، کون کے ساتھ ہے. تو اب وہ جس کو کہتے ہیں وزڈم، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کو بیچ کا راستہ کچھ لو کچھ دو لے کے اپنی جان چھڑائیں اور معاملات اس طرف لے جائیں کہ مجبور ہو جائیں الیکشن کروانے. وہ نہیں ہو رہا. ایک اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ ہم پہ جو کاٹا لگاتا ہے بھائی صاحب، تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو باتیں آتی ہیں نا کہ جی آپ کے باس یہ کہتے ہیں کہ جی جب میں اقتدار میں آیا تو میں ڈی نوٹیفائی کسی بڑے کو کر دوں گا. یہ باتیں بھی تو آتی ہیں نا، کیوں ایسا ہے؟ دیکھیں، میں دوبارہ سے یہ بات کروں گا، دوبارہ سے یہ بات کروں گا کہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کی آئینی ذمہ داریاں ہیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ، ہر شخصیت اپنے اپنے جو اس کا ایمبٹ ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے. ہم نے کبھی بھی یہ جو ہم نے مذاکرات آفر کیے، ہم نے ان کو راستہ دینے کی کوشش کی کہ ظاہر ہے 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے سے ملک میں آئین ٹوٹنے کی اور توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اور اس میں ظاہر ہے یہ حکومت، اگر یہ شہباز شریف جاتے ہیں، ان کے وزراء جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی اس میں خوشی نہیں ہوگی. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، آپ کا خیال ہے کہ یہ ہم ان کو کوئی راستہ دیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ایک پوری سمجھ لیں ایک مافیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ عوام کے ذریعے تو وہ آ نہیں سکتے. ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو اور اداروں کو لڑا کے، وہ دیکھا نہیں آج اب بڑی تعریفیں کر رہے ہیں وزیر اعظم اداروں کے مختلف لوگوں کی، کسی طرح یہ لڑیں اور ہمارے جیسے بے وقت لوگ جن کی عوام میں کوئی وقت نہیں ہے وہ اقتدار سے چمٹے رہیں، اپنے پیسے معاف کراتے رہیں، اپنی کرپشنیں معاف کراتے رہیں. تو دیکھیں، یہ آپ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو تھکا دیا. کیا ہم نے کوئی ذاتی مقصد حاصل کرنا ہے؟ کیا ہمیں کوئی فائدہ تھا کہ پنجاب حکومت میں بیٹھے بیٹھائے ہم الیکشن میں جاتے، یا ہم سڑکوں پہ نکل کے اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں؟ تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم نے کوئی سیاسی طور پہ کم عقلی کی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھنے والا ووٹر، دیکھنے والا پاکستانی ووٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان نے بھائی صاحب فیئر پلے جن ملکوں میں ہوتا ہے وہاں پہ باتیں مانی جاتی ہیں، ہمارے یہاں فیئر پلے نہیں ہے. دیکھیں احتشام صاحب، فیئر پلے نہیں ہے تو کیا فیئر پلے کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ ہم فیئر پلے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم نظام کو سمجھا رہے ہیں، نظام کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. مجھے احتشام صاحب آپ بتائیں، آپ بڑے ایک جہاں دیدہ تجزیہ کار ہیں، کہ ہم نے کیا کر دیا آخری سال میں کہ سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہو گیا، 14 پارٹیاں ہم سے خوف کھاتی ہیں، اور بھی لوگ ہم سے خوف کھاتے ہیں. کچھ تو ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کو بتایا، ایکسپلین کیا، اور لوگ تجربہ کر رہے تھے. ہم نے کہا یہ دیکھیں، یہ ہم بتا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے، اور سیاست میں، جمہوریت میں یہی طریقہ ہے. آج الحمدللہ ساری ماریں کھا کے بھی میرا ورکر، میرا ووٹر اور میرا لیڈر آج سب سے اوپر کھڑا ہے. تو یہی سیاست میں، لیکن عباسی صاحب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مقبولیت تو ہے، اپنے کیسز معاف کرانے. ہاں مقبولیت تو ہے، لیکن دوسری طرف قبولیت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن ایک سوال کا جواب میں سر، یہ مذاکرات کے حوالے سے ظاہر ہے جنگوں کا بھی ماحول ہو تو بالآخر ٹیبل ٹاک کرنی پڑتی ہے، مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ شرط کیوں رکھ دی آپ نے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کریں؟ پھر انصار عباسی صاحب کی خبر میں دیکھ رہی تھی، ان کے مطابق تو 16 ستمبر سے پہلے حکومت نہیں مانتی، پی ٹی آئی 16 ستمبر سے پہلے چاہتی نہیں ہے. تو سر یہ مذاکرات میں شرائط تو نہیں ہونی چاہیے نا؟ پری کنڈیشنز دیکھیں نا، 16 سپٹمبر کی ڈیٹ کہاں سے آ گئی؟ ہمارا تو یہ ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں ہم نے قانون کے مطابق، اور آپ دونوں گواہ ہیں، ساری پی ڈی ایم نے کہا جی اگر آپ کو ملک میں الیکشن چاہیے تو پہلے خود حکومتوں سے باہر آؤ. ہم پہلے اسمبلیوں سے باہر آئے، پھر حکومتوں سے باہر آئے، پھر کہا بھی الیکشن کراؤ. پہلے کہتے ہیں جی پیسے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی ایک دن میں الیکشن کروائیں. تو ہم نے کہا ہم بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے مذاکرات کو سنجیدہ لیا. لیکن جو 14 مئی کی ڈیٹ ہے احتشام صاحب، نہ یہ ہم نے دی ہوئی ہے
اور نہ یہ ہمارے لیے بادشاہ صاحب آپ سیاسی طور پہ ان کے ٹریپ میں تو آئے نا، نے دی ہوئی ہے. وہ سیاسی طور پہ آپ ان کے ٹریپ میں تو آئے نا. آپ کہتے تھے اسمبلیاں ہم توڑیں گے، انہوں نے کہا جی توڑیں، کل الیکشن کرا دیں گے. اسمبلی آپ کی بات نہیں مانے گی. یہ دیکھیں یہ کوئی نارمز ہوں جن ملکوں میں سیاسی طور پہ لوگ خیال کرتے ہوں. یہ اب آپ کا خیال ہے کہ ہم ان کے ٹریپ میں آئے یا وہ سارے ہمارے ٹریپ میں آئے. اونلی ٹائم کین ٹیل کہ کون کس کے ٹریپ میں آیا ہے. سفرنگ دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ ان کے ٹریپ میں آئے ہیں. آپ کے دیکھیں 3-4 ہزار بندے اندر ہیں. ابھی بظاہر آپ کو لگ رہا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے 14 مئی کے بعد کون ٹریپ میں آئے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ فیصلہ دے دے اور حتمی فیصلہ ہو، اس پہ ریویو بھی کوئی نہ ہو، اور حکومت کہے کہ ہم وہ فیصلہ نہیں مانتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کوئی مدعا، بہت قیاس ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ میں معذرت کے ساتھ عباسی صاحب یہ بہت بڑا قیاس پیدا ہوگا. ملک میں ایک بہت بڑی افراتفری ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے نہیں ماننا. ابھی دیکھیں نا کل جس انداز سے چیف جسٹس نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی تو نہیں ہے، ہمارا ڈنڈا لے کے تو اپنی بات نہیں بنا سکتے نا. وہ تو کہتے ہیں اوپنلی کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے احتشام صاحب جو شاید جس کا یہ بلیف ہے کہ پاکستان میں جو 22 کروڑ لوگ ہیں وہ کوئی بھیڑ بکری ہیں. میں نہیں سمجھتا. وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں اداروں کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں، ریٹائرڈ سول سرونٹس ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، عام لوگ ہیں، خواتین ہیں، اور میڈیا کے جو سین ایلیمنٹس ہیں. وہ سارے، میرا نہیں خیال کہ ان سب کو آپ روند کے 2-4 بندے بیٹھ کے اس سب کو دبا سکیں. الٹیمیٹلی عوام کی آواز جو ہے اس کو دبانا ممکن ہے. ایک جملہ ایڈ کر دوں. آپ نے کہا تھا باجی صاحب، آپ نے کہا تھا کوئی وجہ تو ہوگی لوگ اس کے ساتھ آ گئے. 2 وجوہات بجا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب آخری دنوں میں اس نے کہا جب سارے خلاف ہو گئے تو آپ کے لیڈر نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا. یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی لوگوں کی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نکلے ان کی ڈائری تھی اور جو بغل میں لے کے نکل گئے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ سے ناراض بھی لوگ تھے دوبارہ آپ کے ساتھ جڑ گئے، اور باقی لوگ اور ایک سال کے احتشام صاحب موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا. آپ نے 2 پکڑی ہیں نا، سنیں آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے 2 پکڑی ہیں. ہم ان کے سپورٹر ہیں، ہم نے اور بہت ساری پکڑی ہیں. اب اگر عمران خان وزیر اعظم ہے اس کے خلاف اب 145 FIR کٹوا سکتے ہیں. عمران خان کسی ادارے کے کسی فرد پہ کیوں نہیں FIR کٹوا سکتا؟ مجھے آپ بتا دیں. نہیں تو دیکھنا پنجاب میں تو PTI کی حکومت تھی نا جی. پنجاب میں PTI کی حکومت تھی نا. آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی 12 کروڑ کے صوبے پہ آپ حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ الزام آپ پہ لگتا ہے تو یہ وہ کہتے ہیں نالی آپ کی ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا ارد گرد جو لوگ تھے وہ غلط لگائے گئے تھے. احتشام صاحب آپ کے معصومانہ سوال کے اندر ہی جواب ہے. حکومت ہماری تھی، ہم پہ حملہ ہوتا ہے اور ہم ہی FIR نہیں کروا سکتے، تو باقی تو گل سمجھ ہی گئے ہوگے. اچھا تو چلیں آخر میں ایک چیز بتا دیں کہ ابھی تو ڈیٹ الیکشن کی نہیں آ رہی، وہ تو تیار ہی نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تک کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو؟ کمپرومائز ان کو ضرورت ہے، ان کو جواب دینا ہے. اگر ڈیٹ نہیں آ رہی تو کل شہباز شریف صاحب تیار ہو جائیں تو اپنا توہین عدالت کے نوٹس اور اس کے بعد فارغ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد اگر وہ عدالت کے فیصلے کے بعد آرٹیکل 6 کے لیے تیار ہو جائیں. اگر ملک میں آئین اور قانون ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر کسی ایک بندے کا قانون چلانا ہے تو پھر چھوڑ دیں، یہ بند کر دیں عدالتیں یہ قانون شانون کی بحثیں. ٹھیک ہے، غریبوں کو سزائیں دیں اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں. چھوڑیں، کیا فرق پڑتا ہے آئین اور قانون. یہ جمہوریت بند کریں اور ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، بس اس کو چلنے دیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. بہرحال بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک کے سینئر رہنما صداقت علی عباسی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. بہت بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب آپ کے وقت کا. سر، گزشتہ روز چیف جسٹس نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ 90 روز آئین کے اندر ہیں، یہ کسی کی چوائس نہیں ہے بلکہ یہ آئین کی بات ہے اور اس پر عمل درآمد کرانا ہمارا فرض ہے. دوسری طرف گورنمنٹ کسی صورت الیکشن کرانے کے لیے، امپلیمنٹ کرانے کے لیے فیصلہ تیار نہیں ہے، تو اس کے کیا کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، یہ 90 دن کا معاملہ جو ہے یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ آج سے نہیں، یہ 1973 میں جب سے آئین بنا ہے تب سے لکھا ہوا ہے. لیکن اب یہ اس پہ عمل کرانا یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. یہ عمل کرانا اس پر گورنمنٹ کا کام ہے اور الیکشن کمشنر کا کام. اور جب کوئی ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی تو اس کو 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے. اگر وہ الیکشن نہیں ہوتے کسی وجہ سے
تو پھر جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہیں یعنی جو پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں کہ دیکھیے جی 90 دن میں الیکشن نہیں کروایا، پھر کورٹ اس پہ ایکشن لے سکتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کوئی اوور سیئر نہیں ہے کہ وہ جتنے آئین میں چیزیں لکھی ہیں اس کو نافذ کرنے کے لیے اوور سیئر نہیں ہے وہ سپریم کورٹ صرف اسی وقت ایکشن میں آتی ہے جبکہ اس کے پاس کوئی کمپلینٹ یا کوئی پٹیشن جاتی ہے۔ خود 100 نوٹس دینا اس چیز کے لیے میرے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے صحیح نہیں تھا ٹو سٹارٹ وتھ۔ اس میں لے لیا ٹھیک جی عثمانی صاحب، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں زمینی حقائق کو دیکھتی ہیں، آئسولیشن میں فیصلے وہ نہیں کر رہی تھی، وہ بھی ملک اور جس کو کہتے ہیں ریاست کا استحکام دیکھ رہی ہوتی، مفاد دیکھ رہی ہوتی۔ ابھی ایک تو بڑا واضح طور پہ ہو گئے، ایک بات لے کے پی ڈی ایم والے چلیں کہ جی کیوں سو موٹو کیوں لیا، سو موٹو کے ان کے اختیارات ہیں جب تک وہ تبدیل نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، جس پہ ابھی بھی بل آگے جائے گا۔ تو میرا سوال آپ سے کہ جی ان نیسیسریلی یہ اس بات کو پکڑ لینا کہ جی یہ کیوں فیصلہ کیا انہوں نے اپنے طور پہ، کیوں سو موٹو لیا، اور دوسرا عثمانی صاحب یہ 3 اور 4 کی بحث جو چھیڑ دی گئی ہے، یا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں یہ 4-3 کا فیصلہ کوئی باقاعدہ کسی عدالت میں ہوا تھا؟ سب لوگوں نے اپنے جو ڈسینٹ کرنے والے بندے تھے جو ریکیوز جنہوں نے کیا تھا انہوں نے اختلافی نوٹ دیے تھے، کوئی عدالتی فیصلہ تو نہیں تھا ایز سچ، اس لیے اس کو کیوں بڑھایا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ سے جو عرض کی وہ یہ کہ دیکھیے سپریم کورٹ کو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا شروع سے، لیکن اب پڑھ گئی سپریم کورٹ اس میں، اب انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ اب فیصلہ دے دیا تو نیچرلی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے نا جس پہ کہ عمل کرنا لازمی ہے اور اس کو کوئی انکاری نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر جب انہوں نے حتمی فیصلہ دے دیا تو اس پہ اب ایکشن نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے چونکہ پی ڈی ایم کے پاس اپنے ویوز ہیں، صحیح یا غلط میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر جو صحیح نہیں تھا 14 جولائی کو الیکشن کرانے کا، 14 مئی کو الیکشن کرانے کا، تو اس صورت میں ان کو جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس کے تحت ایک پٹیشن فائل کرنی چاہیے تھی، ریویو پٹیشن، جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے نہیں کی ریویو پٹیشن تو اس کے مطلب وہ فائنل ہو گیا، تو اب وہ آرڈر فائنل ہے، چاہے ٹھیک ہے، غلط یا آرڈر صحیح، اب لیکن فائنل ہے کیونکہ یہ ریویو پٹیشن میں نہیں گئے، اور یہی کل چیف پاکستان نے بھی کہا ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔